कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। साहिवाल, रहीम यार खान, ननकाना साहब, सरगोदा और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में छठी मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मकानात पर 001 नंबर लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अमले की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। DHQ अस्पताल ननकाना साहब में अस्पताल अमले ने मरीज और उसके लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना दिया। लवाहिकीन का कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। गुजरांवाला में पुलिस एहलकारों ने रिक्शा ड्राइवर को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासिरा ड्राइवर का कहना है कि रिक्शा न रोकने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरे में मकामी रहनुमाओं की विफाक पर तीरों की बरसात। उधर बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के शहर सियालकोट में तहरीक इंसाफ की खवातीन ने मुजाहिरा किया। सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री लाइन के करीब वाक़े गांव पतकाल का सरकारी प्राइमरी स्कूल 12 साल से साफ पानी और फर्नीचर की सहूलतों से महरूम। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर ने स्कूल का इंतजाम 1 साल कबल संभाला मगर हालत आज तक न बदल सकी। ज़ेरे तालीम तलबा परेशान। डस्का में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहद तैयार करने वालों ने नहर किनारे डेरे लगा दिए। महकमा सेहत के जिम्मेदारान ने आंखें बंद कर ली। हैदराबाद में कस्टम हुकाम ने 2 साल के दौरान पकड़ा गया गुटखा और गैर मयारी अद्वियात नजरे आतिश कर दी। जलाई जाने वाली अशिया की कीमत 50 लाख रुपए से जायद बताई गई। ठट्ठा की 4 और खैरपुर की 8 तहसीलों समेत कई शहरों में खाना शुमारी का आगाज हो गया। फौज, बहरिया, पुलिस और शुमारियात के एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। सखर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पानी फराहम करने पर लगा दिया गया। अमला अपना काम करने की बजाय बिला इजाजत शहर के सिर्फ मखसूस इलाकों तक पानी पहुंचाने में लग गया। सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के गोल्डन गेट को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सेवन धमाके के बाद गोल्डन गेट समेत तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे आम ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए गए थे। बदीन में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 1 माह के दौरान चोर जिला बदीन के 10 से जायद घरों का सफाया कर गए। पुलिस खामोश तमाशाई। अहले इलाका की सड़कों पर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। खैरपुर में 2 रोजा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो विमेन फेस्टिवल जारी। सूबे भर से खवातीन की शिरकत। फेस्टिवल 2 रोज तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी पाराचनार के रहनुमाओं का कहना है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पसमानदा कबायली अवाम के मोहसिन हैं। दीगर सियासी जमातों ने फातरा समेत मुल्क को दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं दिया।
دیربانا واڑی کے علاقے نہانگ درہ میں فلاحی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تنظیم کا مقصد علاقے میں تعمیر و ترقی کے علاوہ منشیات فروشی کے خاتمے، جنگلات کو تحفظ فراہم کرنے، امن و امان کے قیام میں انتظامیہ سے تعاون اور معاشرتی برائیوں کی روک تھام میں کردار ادا کرنا ہے۔ ملک بھر کی طرح صحبت پور اور دکی میں چھٹی مردم شماری کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع۔ دوسرا مرحلہ 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ پہلے 3 روز خانہ شماری کی جائے گی۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، رخ کریں گے صبح پنجاب کا۔ بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو وہاڑی سے، جہاں تحصیل لڈنوا مائنز میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے، جس کے باعث قریبی بستی اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ محکمہ انہار کے مطابق شگاف کو پر کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں اور اس وقت یہ جو 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے، اس کے حوالے سے امدادی کام جاری ہے۔ تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز یوسف بھٹی سے۔ یوسف، آگاہ کیجیے گا کتنا کام ہو گیا ہے شگاف کو پر کرنے کا؟ جی، نواحی علاقہ لوڈن کے غلام و مائنر میں رات گئے 25 سے 30 فٹ کا شگاف پڑ گیا۔ اہل علاقے نے محکمہ انہار کو اطلاع دی، مگر کوئی آفیسر موقع پر نہ پہنچا، جس پر شگاف مزید بڑھ گیا اور 100 ایکڑ سے زائد تیار گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کٹی ہوئی گندم کے ڈھیر، جو کہ 90 ایکڑ کے گندم بتائی جاتی ہے، اسے بچانے کے لیے باندھا گیا اپنی مزادات کے تحت، مگر بے سود۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے بستی کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ بہت شکریہ یوسف بھٹی تفصیلات کے لیے آپ کا۔ اور ناظرین، ساہیوال میں چھٹی مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ سٹاف کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے۔ کمشنر ساہیوال بابر حیات نے ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور ڈی سی او کے ہمراہ فیلڈ ٹاؤن کے علاقے میں ایک مکان پر نمبر 001 شین لگا کر کیا۔ ضلع بھر کو 2072 بلاکس میں تقسیم کر کے 1467 فیلڈ سٹاف تعینات کیے گئے ہیں اور مردم شماری کے سٹاف کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ اس موقع پر کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ 27 اپریل تک خانہ شماری مکمل کر لی جائے گی اور 28 اپریل سے مردم شماری کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ اسی حساب سے تبدیل ہوتی ہیں، تو ہم ایک روشن پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس مردم شماری کے شان جو ہے ایک اچھی طرح سے اس کی کامیابی کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا کہ خانہ شماری اور مردم شماری میں 1305 پاک آرمی کے جوان بھی دیگر سٹاف کے ساتھ تعینات ہیں۔ ضلع رحیم یار خان میں مردم و خانہ شماری کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ضلع کو 54 انتظامی حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں مردم شماری کے لیے آج سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات مکمل ہو گئے۔ خانہ شماری 25 سے 27 اپریل تک، جبکہ مردم شماری 28 اپریل سے شروع ہو کر 8 مئی تک جاری رہے گی۔ ننکانہ صاحب میں بھی مردم شماری کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ملک کے دیگر اضلاع کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر نے ڈی پی ایس اسکول پر گھرانہ نمبر لگا کر مردم شماری کا آغاز کیا۔ ڈی سی او نے بتایا کہ 3 تحصیلوں ننکانہ صاحب، شاہکوٹ اور سانگلہ ہل کو 18 چارج، 151 سرکلز اور 1274 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے لیے محکمہ تعلیم، ریونیو سمیت مختلف محکموں کے 897 اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ مردم شماری کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 1000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اور ناظرین، سرگودا میں مردم شماری کا باقاعدہ آغاز ڈی سی ہاؤس میں مارکنگ کے بعد کر دیا گیا۔ سرگودا ڈویژن کو 6946 بلاکس میں تقسیم کیا گیا۔ مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے لیے سرگودا ڈویژن کو 6986 بلاک، 1047 سرکلز اور 136 چارجز میں تقسیم کیا گیا۔ محکمہ شماریات کے مطابق ایک بلاک 200 سے 250 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں ملتان ریجن میں بھی مردم شماری کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، جو 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ مردم شماری کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مردم شماری کی ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اعجاز ترین اپنی رپورٹ میں۔
दूसरे मरहले में मर्दमशुमारी का आगाज आज मुल्तान से शुरू हो गया है, जो आइंदा माह 25 मई तक जारी रहेगा। जिला मुल्तान को 1632 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मर्दमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1571 पुलिस एहलकार मर्दमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं, जबकि पाक फौज के जवान भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत कर रहे हैं। जिला मुल्तान के 20 मकामात को हसास करार दिया गया है। हसास करार दिए जाने वाले इलाकों में महल्ला जिंदी बेड़ा, अंदरून लोहारी गेट, मंजूराबाद, शाह रुकने आलम कॉलोनी, सूरज मैनी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। मर्दमशुमारी के लिए अमरसन कॉलेज में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां से पूरे शहर में होने वाली मर्दमशुमारी को मॉनिटर किया जा रहा है। महकमा शुमारियात के मुताबिक 1998 में मुल्तान की आबादी 15 लाख थी और अब ये आबादी 50 लाख से तजावज कर चुकी है। शहरियों का फर्ज है कि वो मर्दमशुमारी के अमले से तावन करके अपना कौमी फरीजा अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। रुक करेंगे गुजरांवाला का। वहां पर भी मर्दमशुमारी और खानाशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। मर्दमशुमारी के लिए जिला और तहसील सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। मर्दम और खानाशुमारी के लिए गुजरांवाला को 3376 ब्लॉक्स, 493 सर्कल्स और 75 चार्ज में तकसीम किया गया, जिसमें 4 सुपरिटेंडेंट सर्कल सुपरवाइजर्स और तस्दीक कुनंदगान अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इन टीमों के हमरा फौजी जवान, रेंजर्स एहलकार के अलावा पंजाब पुलिस भी तैनात रहेगी। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में बारदाने के लिए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसके बायस 5 किसान जख्मी हो गए हैं। इनका कहना है कि रात से खड़े हैं लेकिन बारदाने की बजाय हम पर लाठियां बरसाई गई हैं। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद हुमायूं से। हुमायूं, बताइएगा क्या वजह थी कि इन पर लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन ये तो बारदाना लेने के लिए आए थे? जी बिल्कुल, ये किसान जो गुज़श्ता शब से नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में जो कायम किया गया बारदाना गंदम सेंटर खरीदने के लिए, वहां पर ये रात से खड़े थे। तो वहां पर जो आड़ती थे उन्होंने मुबैना तौर पर कुछ बंदों को वहां पे बोरियां लेने के लिए जो है ना, बारदाना लेने के लिए पहले से खड़ा किया हुआ था, जिन पर किसी किसान ने जो है वो एतराज किया। तो जो किसान है उनका ये कहना है कि वहां पर जो तैनात अमला था उन्होंने पुलिस से कहकर इन पर तशद्दुद करवाया है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो किसानों और दूसरे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है, जिससे 5 किसान जख्मी होने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं। बता रहे थे कि 5 किसान जख्मी भी हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर नारोवाल रफाकत अली साहब से। रफाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वाकया पेश आया है नारोवाल में, जहां पर किसान बारदाना लेने आए थे लेकिन उन पर तशद्दुद किया गया है और किसानों ने ये इल्जाम लगाया है कि अमले ने तशद्दुद किया है पुलिस से कहकर। आपके पास कोई तफसीलात है इस हवाले से, कोई वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, इसको मामले को प्रोब किया जा रहा है जी। डिटेल इंक्वायरी अभी चल रही है, लेकिन इनिशियली जो चीजें सामने आई हैं उसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी है उसमें बड़ा वाज़ेह है ये कि ट्रांसपेरेंटली ये फायदा सिर्फ किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें किसी किस्म के किसी माफिया को इससे फायदा उठाने की कोई भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसमें जो वाकया पेश आया वो बेसिकली ये हुआ कि वहाँ पे क्यू लगाई गई थी किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट करती है जी। और उसमें कुछ लोगों ने जो शरारती अनासिर थे उन्होंने साइड वाली दीवार को तोड़कर उस क्यू को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और ये इसमें मेनली जो है ना वो आड़ती हजरात होते हैं जिनके स्टेक्स होते हैं, इसमें वो अपना मुनाफे खोरी के लिए ये किसानों का हक मारने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जब वो दीवार तोड़ी है तो उसके बाद जो है पुलिस ने, जाहिर है पुलिस का काम है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। एज सच कोई लाठी वगैरह तो नहीं इस तरह से इस्तेमाल हुई, लेकिन जो लोग ज्यादा वो कर रहे थे, शरारतें कर रहे थे वहाँ पे, उनको कोशिश की है कि रेजिस्ट करके जो जेन्युइन किसान जो लाइन में लगे हुए हैं उनको उनके पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे फैसिलिटेट किया जा सके। अगरचे ये जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ साथ हमने एक इंक्वायरी भी होल्ड की है
اس میں اگر ایسی کوئی بھی چیز نظر آئے گی کہ کوئی کسان کسی کو کسی پولیس کے عملے کی وجہ سے یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے عملے نے اس کو ہراس کرنے کی کوشش کیا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کیا تو اس کے خلاف قرار واقعی اس کے ہم ایکشن لیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ رفاقت علی صاحب ڈپٹی کمشنر ناروال ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی اور اگر اس میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سزا بھی اس کو دی جائے گی۔ اور اب بات کریں گے پیناما کیس کے معاملے کے حوالے سے جس کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ اب جے آئی ٹی کے لیے ناموں پر غور جاری ہے۔ جے آئی ٹی کے لیے نام جمعرات تک تجویز کر دیں گے۔ چیئرمین ایس سی سی پی ظفر حجازی کا کہنا ہے کیس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، تاہم معاونت کے لیے ہم تیار ہیں۔ چیئرمین ایس سی سی پی نے یہ بھی کہا ہے پیناما کیس تحقیقات کا معاملہ ہے اور جے آئی ٹی کے لیے ناموں پر غور جاری ہے۔ ثاقب ورک سے تفصیلات لیں گے۔ جی ثاقب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی 20 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی کی تشکیل کا جو ہے وہ حکم دیا تھا اور ایس سی سی پی سمیت جو ہے وہ 7 اداروں سے انہوں نے جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے نام مانگے تھے۔ پاناما کیس پر تحقیقات کے معاملے پر جے آئی ٹی کے لیے جو ناموں پر جو غور ہے وہ جاری ہے اور چیئرمین ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ 8 سے 10 ناموں پر غور جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ظفر حجازی نے مزید کہا کہ جے آئی ٹی کے لیے نام جمعرات تک جو ہے وہ ہم تجویز کر کے سپریم کورٹ بھجوا دیں گے۔ اس لیے اس کے حوالے سے مزید کہہ سکتے کہ کیس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، تاہم مکمل معاونت کے لیے تیار ہیں۔ مکمل معاونت ہم کریں گے، فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب ورک آپ کا۔ ابھی آپ کو ننکانہ سے خبر دیں گے جہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال میں اسپتال عملے نے مریض اور اس کے لواحقین کو تشدد کا نشانہ بنا دیا ہے اور لواحقین نے کہا ہے کہ شکایت درج کروانے کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز رانا طارق سے۔ رانا طارق بتائیے گا شکایت تو کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی کیا؟ جی بالکل، ڈی ایچ کیو اسپتال ننکانہ صاحب میں بچیگی کا رہائشی غریب مینل کاش اپنے بچے کا ایکسرا کروانے کے لیے ایمرجنسی میں لے کر آیا تو ایکس رے اٹینڈنٹ لیاقت نے کہا کہ اپنی باری کا انتظار کرو، جبکہ غریب مینل کاش نے کہا کہ ایکس رے روم کا جو اٹینڈنٹ ہے لیاقت سفارشی لوگوں سے پیسے لے کر ایکس رے کر دیتا ہے، مگر میں غریب آدمی ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی سفارش ہے جس کی وجہ سے لیاقت فرعون بن گیا۔ جی بہت شکریہ رانا طارق تفصیلات کے لیے آپ کا۔ علی پور چٹھا میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی جس میں کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان خوشحالی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پاناما کا فیصلہ مخالفین کی واضح شکست ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کی نااہلی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مزید کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف آئندہ 5 سال کے لیے بھی منتخب ہوں گے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی حیدری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے ملتان سے جہاں پر بجلی کی غیر اعلانیہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور دھرنا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز اعجاز ترین سے۔ جی اعجاز ترین بتائیے گا ریلی نکالی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی ملتان شہر کی طرف سے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج بھی چوک کچہری پر احتجاجی دھرنا دیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ دھرنے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے سابق وفاقی وزیر مختار امان، پیپلز پارٹی کی سابق ایم این اے لتاشا سلطانہ سمیت دیگر رہنما بھی شریک تھے، جن کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گی، لیکن 5واں سال شروع ہو چکا ہے، ابھی تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی گئی بلکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ شہروں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جبکہ دیہاتوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر احتجاج کا سلسلہ بڑھا دیں گے اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہوا۔ بہت شکریہ اعجاز ترین آپ کا۔
اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ نوجوان شاعرہ فرزانہ ناز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہیں۔ فرزانہ ناز قومی کتاب میلے میں اسٹیج سے گر کر شدید زخمی ہوئی تھیں اور گزشتہ رات سے نجی اسپتال کے ICU میں زیر علاج تھیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز ایمن سید سے۔ ایمن بتائیے گا، ابھی خبر یہ آئی ہے کہ اسٹیج سے گر کر زخمی ہوئی تھی فرزانہ ناز اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ دم توڑ گئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر نوجوان شاعرہ فرزانہ ناز جو کہ کتاب میلے میں شرکت کے لیے آئی تھیں اور اسٹیج سے گر کر زخمی ہو گئیں۔ اطلاعات اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ دم توڑ گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فرزانہ ناز گزشتہ روز سے نجی اسپتال کے ICU میں زیر علاج تھیں۔ ضلع کونسل خوشاب کے اجلاس میں شہر کے بڑھتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرپرسن کی غیر موجودگی میں بلدیاتی نمائندے ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنا اور انہیں حکومتی پالیسیوں کے ثمرات سے مستفید کرنا ضلع کونسل کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ دیہی علاقوں کی پسماندگی کا خاتمہ بلا تفریق اقدامات کے ذریعے کیا جائے گا۔ ملک احسان اللہ ٹوارا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کونسل کی عمارت جس میں شاپنگ سینٹر کی درجنوں دکانیں شامل ہیں، ابھی تک انہیں خالی نہیں کروایا گیا۔ ایسے میں کام کیا ہوگا؟ اجلاس میں ہم آئے تو یہاں دیکھا ایک جو کنوینر صاحب ہے ان کا ایک جو رویہ ہے وہ غیر پارلیمانی رویہ، کوئی پارلیمانی رویہ نہیں ہے۔ فروٹ کے درختوں کی نیلامی تھی، ہمارے جو اعزازیے تھے ان کی منظوری تھی، تو وہ ہم نے اپنی میجارٹی سے سارے کر دیے ہیں اور پچھلے اجلاس کی توثیق بھی کر دی ہے۔ اس موقع پر گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق پر اعتراض کیا گیا، جس پر کنوینر ضلع کونسل نے بتایا کہ قانون کے مطابق توثیق کے عمل میں صرف وہ ارکان حصہ لے سکتے ہیں جو گزشتہ اجلاس میں موجود تھے۔ اگر وہ پہلے اجلاسوں میں موجود ہوتے تو تمام صورتحال سے آگاہ ہوتے۔ اور اب رخ کریں گے صبح سندھ کا۔ حیدرآباد سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں کسٹم حکام نے کارروائی کی ہے اور 2 سال کے دوران پکڑا گیا گٹکا اور غیر معیاری ادویات کو نظر عام کر دیا ہے۔ جلائی جانے والی اشیاء کی قیمت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز جہانزیب علی سے۔ جہانزیب علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، حیدرآباد کسٹم کی مختلف ٹیموں نے حیدرآباد ریجن میں 2 سال سے اسمگلنگ کرنے والی اشیاء کو کسٹم ویئر ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ ڈپٹی کلکٹر کسٹم شاہد علی نے آج 3 ٹرکوں کے ذریعے گنجو ٹکر کی پہاڑی میں لے جا کر غیر ملکی گٹکا، میڈیسن، سگریٹ، منشا اور آتش بازی کا سامان کو کسٹم افسران کے ساتھ مل کر پکڑی جانے والی اشیاء کو آگ لگا دی ہے، جن کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ آگ نے سامان کو جلا کر خاک کر دیا۔ کسٹم کی مختلف کارروائیوں میں کئی ملزمان بھی گرفتار ہوئے، جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں۔ جی، 23 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ملزمان کے خلاف۔ بہت شکریہ جہانزیب علی آپ کا۔ ابھی خبر ہے لاڑکانہ سے، جہاں پر CTD نے کارروائی کی ہے اور کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز اشفاق علی سے۔ اشفاق علی، بتائیے گا، CTD نے کارروائی کی ہے، لاڑکانہ میں دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CTD نے کامیاب کارروائی کی ہے، جس حوالے سے جہاں لاڑکانہ میں ایک دہشت گرد کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا، دوسرا دہشت گرد جیکباد سے گرفتار کر لیا ہے اور 2 دہشت گردوں جن سے اسلحہ سمیت دھماکہ خیز مواد بھی پکڑا ہے۔ ان دہشت گردوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2015 میں خوشحال خان خٹک ایکسپریس جو بخشاپور پہ تھی، اس کو اڑانے کا بھی انہوں نے ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں بھی وہ ملوث رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افغانستان سے بھی تربیت لی ہے انہوں نے دہشت گرد کارروائیوں کی، اور اس وقت CTD نے کارروائی کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی شکریہ اشفاق علی، تفصیلات کے لیے آپ کا۔ اور ابھی خبر دیں گے ISPR کے حوالے سے، پاکستان اور بھارتی ملٹری حکام کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں مردم شماری کے دوران اشتعال انگیزی روکنے سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ISPR کے مطابق پاکستان اور بھارتی ملٹری حکام کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے اور اس بات چیت میں لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں مردم شماری کے دوران اشتعال انگیزی روکنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ مردم شماری کا دوسرا مرحلہ جیسا کہ ملک بھر میں شروع
ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات چیت کی گئی ہے بھارتی ملٹری حکام سے ہاٹ لائن پر، اور یہ کہا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں مردم شماری کے دوران اشتعال انگیزی سے پرہیز کیا جائے۔ کراچی سے خیبر تک احوال آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔